अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह पाक का करम है कि ठीक हूँ। आप सबको मैंने एक टारगेट दिया था जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया और मुझे उम्मीद है कि जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप मेरी फैमिली हैं। तो जल्दी से जल्दी जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जितनी भी आने वाली एपिसोड्स हैं उनका नोटिफिकेशन मिले। और एक और बात, जैसा कि अब आपको डेली एपिसोड मिल रही है, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे दिल से खुशी होती है कि आप मुझे और मेरे नावल को बहुत पसंद करते हैं। तो आपने इस टारगेट को पूरा करना है। चलें मैं अब नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। असीर इश्क एपिसोड 37 पार्ट 1 बाय मुंतहा चौहान। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। चलें मैं स्टार्ट करती हूँ। इज़ा का आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो फ़िलहाल आना नहीं चाहती थी क्योंकि इस वक्त घर के हालात ऐसे थे कि इसे लगता था कि यूनिवर्सिटी से ज़्यादा इसे घर वालों के साथ होना चाहिए। लेकिन नबीला बेगम ने उसकी एक ना सुनी और उसे यूनिवर्सिटी बेच के दम लिया। इज़ा बहुत उदास थी। जिस तरह आज नाश्ते की टेबल पे हैज़ल उसे हसरत से जाता देख रही थी, इज़ा मासूम का बस नहीं चल रहा था कि वो उसे भी साथ ले आती। दोनों की उम्रों में ज़्यादा तजाद भी तो न था। यूनी में गार्डन में एक बेंच पे बैठी वो मुसलसल इन्हीं सोचों में घिरी हुई थी। इसका बिल्कुल कोई इरादा ना था आज कोई भी क्लास लेने का। हाय, किसी की पुकार पे वो चौंकी। सामने खड़ी पैंट शर्ट में मलबूस खूबसूरत सी लड़की, जिसके बालों का हेयर कट भी शॉर्ट था, उसको देख इज़ा के माथे पे बल पड़े। वो खुद नकाब नहीं लेती थी, न कभी किसी ने कहा और न किसी ने कभी ज़ोर ज़बरदस्ती की। माँ बाप का इसके बचपन में ही एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। सारी ज़िंदगी निसा बेगम ने बहुत मोहब्बत से उसे और हया को एक साथ पाला, लेकिन कभी इस मामले में रोक टोक ना की कि वो हिजाब करे। लेकिन वो और हया अपने कपड़े मुतनासिब अंदाज में ही पहनती थी। इज़ा तो बाकायदा दुपट्टे के साथ शॉल और हिजाब भी पहनती थी। अपना जिस्म बड़ी सी शॉल में छुपाए रखती थी और दारिम ने भी कभी उसके पहनावे पे कोई सवाल नहीं उठाया था। सामने खड़ी लड़की को इज़ा मुसलसल घूर रही थी, जो उसे सर से पांव तक बहुत गहरी नज़रों से देखती मुस्कुरा रही थी। नहीं हो, च्युइंगम चुबाते वो दांत देती नज़रों से बोली। इज़ा ने नागवारी से नज़रों का रुख फेर लिया। उफ, डैम ब्यूटी, नखरा तो बनता है, वो एक अदा से कहती इज़ा के साथ बेंच पे बैठी। इज़ा थोड़ा सा पीछे सिरकी। लगता है अनटच हो। उसके करीब जाके कान में सरगोशी करते वो इज़ा को अच्छा खासा गुस्सा से लाल पिला कर गई। एक्सक्यूज़ मी, माइंड योर लैंग्वेज। इज़ा गुस्से से भड़कते उठी तो वो लड़की हाथ पे हाथ मारते हंसती हुई उठी। यार, गुस्से में मज़ीद प्यारी लगती हो। अभी तक बची कैसे रही? तुम्हारा हुस्न तो तुम्हें बर्बाद कर देगा।
وہ لڑکی بولتے ہوئے ہنس بھی رہی تھی اور افسوس بھی کر رہی تھی۔ ایزا کو وہ لڑکی پاگل ہی لگی۔ اس کے منہ لگنے کے بجائے وہاں سے واک آؤٹ کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ ارے پھول جڑی، کہاں جا رہی ہو؟ اس لڑکی نے فوراً اٹھتے ایزا کی کلائی تھامی۔ ایزا کی برداشت یہیں تک تھی۔ جھٹ سے اپنا بازو چھڑایا اور اس لڑکی کو پیچھے کی طرف پش کیا۔ ڈونٹ کراس یور لیمٹس اگین، انگلی اٹھا کے وارن کرتے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی سیرش کو حیرت میں ڈال گئی۔ ایک بات یاد رکھنا ایزا، یہ دنیا ڈرنے والوں کو اور ڈراتی ہے، اور تم نے ڈرنا نہیں، بہادر بننا ہے۔ چاہے پھر سامنے کوئی لڑکا ہو یا لڑکی، اپنے ڈر کو اپنے اندر چھپا دو، لیکن سامنے والے کو ناکوں چنے چبوا دو۔ وہ بھول کے بھی تمہارا نڈر انداز نہیں بھول پائے گا، اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکے گا۔ اپنے اوپر اعتماد کو ڈگمگانے مت دینا، اور یہ یاد رکھنا تم سید دارم شاہ کی بیوی ہو۔ آج اتنے پیار اور نرم لہجے میں دارم نے اسے یونیورسٹی چھوڑتے گاڑی میں سمجھایا تھا، اور یہ اس کے پیار سے سمجھانے کا ہی نتیجہ تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو وہ وارننگ دے رہی تھی۔ I like it your attitude, silly girl۔ اپنے ہونٹوں سے وہ اسے فلائنگ کس اچھالتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے اس چیپ انداز پہ ایزا کانوں کی لوح تک سرخ ہوئی، اور پھر سر جھٹکتی اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھی۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 34 پارٹ 1 بائے منتہا چوہان۔ ہان مینشن کی حسین صبح نے شاذل اور حیا کو پرسکون سا احساس بخشا۔ صبح فجر پڑھ کے سوئے تو ابھی تک ان کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، جبکہ 8 بجے شاذل کی آج بہت اہم میٹنگ تھی۔ حیا نے کروٹ لیتے اس کی جانب چہرہ کیا تو بے اختیار اس کے لبوں نے مسکان کو چھوا۔ اس کی گھنی برائڈ میں ٹھوڑی سے چھوتی، اس میں اپنی انگلیوں سے چھیڑخانی کرتی وہ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اس سوئے ہوئے شیر کو دیکھ رہی تھی، جو سوتے میں بھی حیا کے دل پہ بجلیاں گرا رہا تھا۔ عورت کے لیے سب سے خوبصورت احساس ہی چاہے جانے کا ہے، اور یہ احساس اسے شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ خود اس شخص کی اسیر ہوئی تھی، اور رب تعالیٰ نے اس کے نصیب میں اسی شخص کی پاکیزہ محبت رکھی تھی جو اس کے دل میں تھا۔ اس کا من محرم تھا۔ حیا نے اس کے ماتھے پہ آئے سلکی بالوں کو پیچھے کیا اور اس کے ماتھے پہ اپنے نرم لبوں کا لمس چھوڑا، ساتھ میں شاذل کی بند آنکھوں کو دیکھا کہ وہ جاگ تو نہیں گیا، لیکن اسے سوتا دیکھ حیا کا حوصلہ بڑھا۔ اس نے باری باری شاذل کے دونوں گانوں پہ پیار سے لب رکھے اور اس کا پیارا سا چہرہ نہارنے لگی، لیکن پھر بھی شاذل کی پلکوں میں ہلکی سی بھی
جمش نہ ہوئی۔ حیا اب کی بار آگے بڑھتے شاذل کے ہونٹوں کے قریب ہوئی، لیکن 1 انچ کے فاصلے پہ وہ ٹھہر سی گئی۔ شاذل کی گرم سانسوں کی تپش کو اپنے چہرے پہ محسوس کرتی وہ کانپی تھی، لیکن پھر پلکیں جھکائے وہ واپس پیچھے ہٹی کہ اسی پل شاذل نے اس کی کمر میں بائیں حمائل کیے اسے واپس اپنی طرف کھینچا۔ اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹوں کی گرفت سخت کرتے اسے سانس لینے کی مہلت بھی نہیں دے رہا تھا۔ وہ حیا کے کروٹ بدلنے پہ ہی جاگ گیا تھا، لیکن جان بوجھ کے آنکھیں بند کیے سوتا بنا رہا۔ اس کا اس کے ساتھ کھیلنا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دینا شاذل کو بے چین سا کر گیا، اور پھر یہی نہیں، اس کا باری باری اس کے دونوں گالوں پہ لبوں سے اپنا لمس بکھیرنا شاذل کو اس کی طرف پھر سے کھینچتا اس کے جذبات میں ہلچل مچا رہا تھا۔ مرد ہمیشہ اپنی عورت سے قریب تر رہتا ہے، لیکن خوش قسمت ہوتا ہے وہ مرد جس کے نزدیک اس کی عورت جاتے سکون محسوس کرتی ہے، اپنی دلی رضامندی سے اسے اپناتی ہے، اسے چاہتی ہے۔ اور حیا کی طرح شاذل بھی اس احساس کو دل سے محسوس کر رہا تھا۔ اسی پل اس کا اس کے ہونٹوں کے قریب آنا اور بنا چھوئے واپس پلٹنا سخت دہشت دلا گیا تھا۔ فوراً سے اسے اپنے حصار میں لیتا وہ اس کی سانسیں روک گیا۔ شاہ گہرے سانس بھرتی وہ حیرانی اور ناراضگی سے شاذل کو دیکھنے لگی، جو اس کے لبوں پہ اپنی شدتیں بکھیرتا اب بہت محبت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو شرمانے کی بجائے اس کے سامنے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ تم جاگ رہے تھے؟ حیا نے روٹھے پن سے کہا، جبکہ اپنی بے اختیاری پہ شدید غصہ آیا۔ جب بیوی اتنے پیار سے چھوئے گی تو آنکھ تو کھل ہی جاتی ہے نا، کہتے ہوئے ساتھ اپنے ہاتھوں کی بے باکی سے حیا کو اب کی بار شرم سے لال کر گیا، جبکہ لبوں کا لمس حیا اپنی گردن پہ بکھرتا محسوس کرتی جی جان سے لرزی تھی۔ اٹھ جاؤ اب، حیا نے اسے دونوں بازوؤں سے پیچھے دھکیلا۔ شاذل نے سر اٹھا کے مخمور نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے میرے قریب آ کے پھر سے میرے جذبات جگا دیے ہیں، اب ان جذباتوں کو ٹھنڈا کر کے ہی اٹھوں گا۔ شاذل نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں الجھاتے بستر کے اطراف میں پن کیا۔ حیا اسے رات والے موڈ میں واپس آتا دیکھ پوری طرح گھبرائی تھی۔ شاذل، پولیس اسٹیشن نہیں جانا کیا؟ دیر ہو جائے گی نا تمہیں؟ حیا نے اس کو اپنی گردن، گالوں اور بیوٹی بون پہ بے جا لمس بکھیرتے محسوس کرتے بمشکل لڑکھڑاتی آواز میں دھیرے سے کہا۔ تو شاذل نے جھٹ سے اپنا سر اٹھایا، اسے دیکھتے پاس ٹیبل سے موبائل اٹھا کے ٹائم دیکھا جہاں 9 بج رہے تھے۔ شٹ! فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھتا وہ پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا؟ حیا نے اس کے فوراً پیچھے ہٹ جانے پہ اٹھتے ہوئے اسے دیکھا۔ آج SHO کے ساتھ ایک
دورے پہ جانا تھا اور میٹنگ بھی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ وہ پریشان تھا۔ حیا اس کی تیاری میں مدد کرواتی اس کی چیزیں اسے تھمانے لگی۔ میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ حیا فوراً دروازے کی جانب بڑھی کہ شاذل نے اسے کھینچ کے واپس اپنی طرف موڑا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا وہ مسکرایا۔ ناشتہ ہو گیا، اللہ حافظ کہتے ہی وہ باہر نکل گیا۔ حیا نے ٹیبل پہ پڑا اس کا موبائل اٹھایا جو وہ بھول گیا تھا۔ شاذل تمہارا موبائل۔ وہ ابھی بولی ہی تھی کہ موبائل پہ آتا نمبر دیکھ وہ اپنی آواز لبوں میں ہی دبا گئی۔ جان کالنگ بلنک ہو رہا تھا۔ حیا کا دل کسی برے احساس سے دھڑکا۔ کال کو بند ہونے سے پہلے ہی ریسیو کرتے حیا کان کے ساتھ لگا گئی۔ کہاں ہو خان؟ پتہ بھی ہے مجھے انتظار کرنا پسند نہیں، پھر کیوں تڑپاتے ہو؟ پلیز آ جاؤ نا میرے پاس۔ حیا زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ بے آواز آنسو بہتے گالوں پہ گرے جا رہے تھے۔ ہیلو خان، تم بول کیوں نہیں رہے؟ نسوانی آواز دوبارہ کانوں میں گونجی تو حیا ہوش میں آئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی کال بند ہو گئی۔ حیا کو سانس لینا دوبر ہو گیا۔ سینے پہ جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ آن پڑا ہو۔ شرٹ کو سینے سے جکڑے وہ گہرے سانس بھرنے لگی، لیکن آنسوؤں کی شدت سے سانس پھر بھی نہیں لیا جا رہا تھا کہ پھر سے دروازہ کھلا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 34 پارٹ 1 بائی منتہا چوہان۔ پلیز ڈاکٹر زیان، آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے والدین کو جانتے ہیں تو مجھے ان سے ملوا دیں۔ صبح زیان جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا خود پہ پرفیوم کی بارش کرتے اس نے ایک نظر ہیزل پہ ڈالی۔ مس ہیزل، زیان نے گہرا سانس بھرتے اسے دیکھتے پکارا۔ ہیزل نہیں، ایمن، یہی نام ہے نا تمہارا؟ زیان نے دانت کچکچاتے کہا۔ ارے نہیں مس بہروپیہ، یہ سوٹ کرتا ہے تم پہ، ہے نا؟ سینے پہ ہاتھ باندھے سرد و سپاٹ انداز میں اسے دیکھا۔ ماتھے پہ بالوں کا جال نمایاں ہوا۔ ہیزل نے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے اس کی کڑوی سلی باتیں سننے کے لیے خود کو تیار کیا۔ اپنے دل و دماغ سے یہ سب نکال دو۔ پہلے بتاتی تو میں یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور کرتا، لیکن تم نے میری اچھائی کے بدلے جو میرے ساتھ کیا، میرے خلوص کو میرے منہ پہ دے مارا۔ اس کے بعد مجھ سے کچھ بھی اچھے کی امید مت رکھنا، سمجھی؟ اب ہٹو سامنے سے۔ وہ غصے سے بولتا اسے کلائی سے پکڑے ایک طرف کرتا باہر نکلا۔ ہیزل بمشکل گرتے گرتے بچی اور پھر سے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ بنا لڑکھڑائے چلی تھی،
ضیان کی نظریں اس کے پاؤں پہ ہی تھی، جس پہ اب وہ دباؤ ڈال رہی تھی۔ کانچ اس کے پاؤں کے اوپری حصے میں لگا تھا، اس لیے اب وہ بہتر تھی۔ پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ آپ کو جو سزا دینی ہے دے دیں، میں سب برداشت کر لوں گی، آپ کا ہر ستم سہ لوں گی۔ میں مانتی ہوں میں نے جھوٹ بول کے، آپ پہ بہتان لگا کے، آپ کے کردار کو آپ کے اپنوں میں مشکوک بنا دیا۔ میں ہیزل آنسو پوچھتے امید سے اسے دیکھنے لگی۔ میں معافی کے لائق نہیں، لیکن پلیز پھر بھی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے میرے امی ابو سے ملوا دیں۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئی۔ ضیان کے دل کو عجیب سی کھچ پڑی۔ جھٹ سے اس کے ہاتھوں کو نیچے کیا، گردن بکھیرتے گہرا سانس بھرا۔ وہ کہاں اسے روتا دیکھ سکتا تھا؟ مبادا کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، جو خود نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے شادی سے پہلے کتنی عزیز تھی، لیکن اس کا یہ قصور وہ معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، ایک بار دل میں گرا پڑ جائے تو پھر وہ اتنی جلدی نہیں کھلتی۔ اس کے ہاتھ نیچے کرتا، وہ بنا کچھ کہے روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ہیزل منہ پہ ہاتھ رکھ کے شدت سے رو دی۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 34 پارٹ 1 بائی منتہا چوہان۔ تمہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ مرحا نے اسے بہت گہری سوچ میں ڈوبے دیکھا تو اس کے پاس چلی آئی۔ اس نے مرحا کی بات سنی انسنی کر دی۔ جانا ہی ہے واپس، یہاں کچھ بھی نہیں بچا میرے لیے۔ وہ دکھی دل سے گہرا سانس بھرتی بولی۔ کھڑکی سے ڈوبتے سورج کا منظر دیکھتی وہ خود کو بھی اس میں ڈوبتا محسوس کر رہی تھی۔ مرحا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ اپنی دوست کے لیے بہت دکھی تھی، جس نے شایان عثمانی کو ٹوٹ کے چاہا اور بدلے میں وہ اس سے بدلہ لے کے چلا گیا۔ اس کی محبت کو پاؤں تلے روند کے وہ کتنی آسانی سے اپنی لائف میں آگے بڑھ گیا تھا، لیکن یہ پاگل لڑکی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ آنٹی کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا کہ تمہیں واپس بھیج دوں۔ مرحا نے دھیرے سے کہا تو وہ معصوم سی لڑکی تلخیاں ہنسی۔ جانتی ہو وہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے سگے ماں باپ سے ملوں، وہ ڈرتی ہیں کہیں میں انہیں چھوڑ نہ دوں۔ وہ اس کی جانب پلٹتے خود ترسی کے عالم میں صوفے پہ آن بیٹھی۔ ان کا ڈر صحیح ہی تو ہے، تم بھی تو یہی چاہتی ہو نا؟ مرحا نے اس کی طرف چائے کا کپ بڑھایا جو اس نے متانت بھرے انداز میں لے لیا۔ نہیں، اب کچھ نہیں چاہتی، مجھے واپس جانا ہے۔ تم عقیل بھائی سے کہو وہ میری کل کی ٹکٹس کروا دیں۔ اس نے چائے کا سپ لیتے باہر ڈوبتے سورج کو ایک بار پھر سے دیکھا۔ باہر کا منظر اور اس کے دل کا منظر ایک جیسے ہی تھا، دونوں ہی ڈوب رہے تھے۔ وہ اپنی سوچوں کے بھنور میں پھنستی چلی جا رہی تھی۔
کہ اسی لمحے دروازہ زور زور سے بجا۔ وہ دونوں بری طرح چونکی اور پھر دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ دو نقاب پوش اسلحہ سمیت اندر داخل ہوئے اور سامنے کھڑی لڑکیوں کو دیکھا۔ وہ دونوں ہی بری طرح گھبرائی۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ایک شخص نے آگے بڑھتے اس سنہری آنکھوں والی لڑکی سے کہا۔ مرحا نے نفی میں سر ہلاتے اسے اپنے پیچھے کرنا چاہا۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ جانے سے انکار کیا تو ہمیں حکم ہے کہ گھر میں موجود سب لوگوں کو مار دیا جائے۔ وہ شخص سیدھے سادے الفاظ میں بولتا ان دونوں معصوم لڑکیوں کا دل دہلا کے رکھ گئے۔ نہیں، تم نہیں۔ مرحا کو سنہری کے ارادے ٹھیک نہ لگے۔ وہ جانے کے لیے تیار نظر آ رہی تھی، جو مرحا کا دل بری طرح ہلائے جا رہا تھا۔ چلو، سنہری نے گہرا سانس بھرتے حلق تر کرتے ان کے ساتھ قدم بڑھائے۔ نہیں، تم نہیں جاؤ گی۔ مرحا نے اسے روکنا چاہا، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ آج وہ دونوں گھر پہ اکیلی تھی۔ مرحا کے والدین کسی قریبی رشتہ دار کے گھر گئے تھے، جبکہ عقیل آفس میں تھا۔ اس کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن سنہری نے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مرحا، لسن ٹو می۔ کچھ نہیں ہوگا، ادھر دیکھو میری طرف۔ بی بریو۔ وہ مرحا کا چہرہ اوپر کرتے اس کے آنسو پوچھتے خود اسے حوصلہ دیتی اندر ہی اندر بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سنہری مرحا کو روتا چھوڑ ان دونوں گن مین کے ساتھ باہر نکل گئی۔ بلیک مرسیڈیز میں اس کے بیٹھتے ہی گاڑی نے فوراً سپیڈ پکڑی۔ سنہری دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی، درود پاک پڑھ رہی تھی، لیکن ایک بات تھی جس نے اسے تھوڑا حوصلہ بھی بخشا تھا اور حیران بھی کیا تھا۔ اسے کسی بھی مرد نے چھوا نہیں تھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھے تھے اور سنہری کی آنکھوں کے کونے بھیگے، لیکن لبوں پہ ورد ابھی بھی جاری تھا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 34 پارٹ 1 بائی منتہا چوہان۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی پڑھیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور اسے شیئر کیجیے گا۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔